बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने जब सदारत को हाथ से फिसलते देखा तो एकदम से पैंतरा बदल दिया और एक ऐसी चाल चल दी कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मुल्की मईशत या तो आर होगी या पार होगी। यानी पाकिस्तान में इंतखाबात के इल्तवा का पैंतरा चल दिया। अब ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि इमरान खान ने, अब ये हमने कहावत सुनी थी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, लेकिन ये मुहावरा सच भी होगा ये हमें कम से कम अंदाजा नहीं था। इस मौजू पर भी हम बात करेंगे। ये इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू है क्योंकि ये मौजू जुड़ा हुआ है जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान और डोनाल्ड लू के साथ, और ये मामला किस तरफ जाएंगे, कौन सा रुख अख्तियार करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इंसान जब गिरता है तो किस हद तक चला जाता है। यानी खैबर मानिका ने गिरने की कोई इंतहा, कोई हद नहीं छोड़ी। यानी जो इद्दत में निकाह का केस था अब वो जना के केस में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि अदालत मैनेज है या अदालत अपना काम करेगी, और इसके अलावा इस मामले पर क्या मुमकिन तौर पर फैसला आ सकता है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे नाज़रीन। और हम बात करेंगे कोर्ट फील्ड मार्शल के बाद सजा सुनाए जाने वाले आदिल राजा के हवाले से, जिनको लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी का मामला क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम इस पर बात कर लें कि मौलाना फजलुर रहमान, आपको याद होगा नाज़रीन कि गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान ने PMLN के सेक्रेटेरिएट जाके मौलाना फजलुर रहमान से तफसीली मुलाकात की थी। 1-on-1 मुलाकात में बहुत सारे उमूर, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, जिसका एजेंडा मौलाना साहब ने पहले ही तय कर रखा था और उससे मुतालिक अपनी जो उनकी करीबी रफ़का हैं उनसे भी डिस्कस कर रखा था। जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के बीच में इख्तलाफात की एक दीवार खड़ी हो गई थी, जैसे ही नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे, तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर और जो है वो उनकी किसी हम अजीजा के रिश्तेदार की ताज़ियत करने के बाद इन इख्तलाफात का खात्मा कर दिया। अब उसके बाद मामला पहुंच गए, मतलब आए बाएं शायद हो रही थी। पिछले दिनों से मैं आपको मुसलसल बता रहा था कि इंतखाबात के इल्तवा का मामला है। सिर्फ इंतखाबात के इल्तवा का मामला होता तो बात यहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ पर मामला है मौलाना फजलुर रहमान की सदारत का भी। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने जो गेम सेट की है उसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को दूर दूर तक कहीं खुद को वो मनसब सदारत पर बैठे नहीं देख रहे। तो इसलिए भी एक इम्कान जाहिर किया जा सकता है, मैं अपने तौर पे कुछ नहीं कह रहा, इम्कान जाहिर किए जा सकते हैं। और ऐसे ही इम्कान उनके अजीज और करीबी रिश्तेदार और उनकी पार्टी के रहनुमा जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब ने भी किया था, और सेम वही तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में भी उठाए। उन्होंने कहा जी हमारा यहाँ पे कैंपेन करना महाल है, हमारे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, हाफिज हमदुल्ला पे हमले हुए, मुझ पर 5 हमले हुए, मैं अंडर थ्रेट हूं। तो खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में इंतखाबात करवाना कतई मुश्किल है। ये वो बातें हैं जो दरे पर्दा हैं। पसे पर्दा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा जो बात हुई वो हुई बलूचिस्तान के अमन अमान के हवाले से, और उसके बाद जो बात हुई वो हुई मौसम की सख्ती के हवाले से कि इन दिनों में लोग माइग्रेट करके उन इलाकों में चले जाते हैं जो निस्बतन गर्म होते हैं। इसलिए इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उन्हें खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकेगी और वोट का जो टर्नआउट होगा वो बहुत कम होगा। तो इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ से बात की कि जी ये सारी सूरत हाल है, अब देख लें। और दूसरी बात ये जो ज़राए ने हमें बताई है, उनका कहना है कि मौलाना साहब और आप अपना नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को या आसिफ जरदारी को किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान को अपना PDM से पीपुल्स पार्टी का अलग हो जाने का जो मामला है वो अभी तक उनके दिल में
کانٹا بن کے چبھا ہوا ہے، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے پی ایم ایل این اتحاد کر لیتی ہے تو پھر یقیناً جو صدارت کا معاملہ ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کی اور پی ایم ایل این کی، کیونکہ پی ایم ایل این نواز شریف برملا کہہ چکے ہیں کہ میں اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کروں گا لیکن زرداری کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا، زرداری کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، اس لیے پچھلے 16 ماہ ان کے بھائی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہوئے تھے۔ بہرحال کیا کر سکتے ہیں، یہ سیاست ہے اور سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ اب ناظرین، اگر موجودہ سینیریو میں جو اسٹیبلشمنٹ نے گیم سیٹ کی ہے اس کے مطابق اگر ریزلٹس آتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان کبھی صدر نہیں بن سکتے، اور مولانا فضل الرحمان کے صدر بننے کے حوالے سے میں آپ کو متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ویسٹ اور یورپ میں ہمیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر ایک یہ تاثر جائے گا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور اس ملک کا صدر یعنی جو سپریم کمانڈر ہے وہ ایک مذہبی جو ہے وہ جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسے گروہ سے یا ایک ایسی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہے جنہوں نے ہمیشہ مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آئی ایم ایف میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ہر جگہ پہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، اب نواز شریف صاحب نے اتفاق کیا ہے کہ اگر سچویشن یہی ہے تو پھر انتخابات کا التوا بنتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 4 اپلیکیشنز الیکشن کمیشن میں جمع ہو چکی ہیں کہ انتخابات کا التوا یعنی انتخابات کو ملتوی کیا جائے کچھ عرصے کے لیے، مارچ کے اینڈ تک لے جائیں، اگست کے اینڈ تک لے جائیں، سپٹمبر تک لے جائیں، پر فی الحال انتخابات کو پیچھے لے جائیں، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی کا ووٹ اب بھی انٹیکٹ ہے، پی ٹی آئی اب بھی انٹیکٹ ہے، اور تو ایسی صورتحال میں پنجاب میں پی ایم ایل این کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو حالیہ ورکرز کنونشنز ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے ورکرز نے یا ووٹرز نے جس بھرپور انداز میں شرکت کی ہے اس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آگے چلے ہیں جی، آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ جو بھی سازش تھی یہ اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈونلڈ لو جو امریکی سفارتی اہلکار تھے انہوں نے مل کر کی تھی، اور میں ان کو بلاؤں گا۔ تو اس حوالے سے ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس کا برملا اظہار کیا ہے کہ وہ آئیں گے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس حوالے سے انہوں نے جی ایچ کیو سے بھی رابطہ کیا ہے، اور جی ایچ کیو میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگر انہیں عدالت بلاتی ہے تو وہ جائیں گے اور اپنا بیان حلفی دیں گے کہ سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان کی جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہم نے سنا تھا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور عمران خان کی جب بھی عمران خان کو مصیبت کو دعوت دینی ہوتی ہے تو وہ آرمی پر یا اسٹیبلشمنٹ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حکومت گئی، یہی وجہ ہے کہ دوبارہ وہ اقتدار میں نہ آ سکے، یہی وجہ ہے کہ انتخابات یعنی اپنا خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد بھی انہیں انتخابات نہ مل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کی بار جو گزشتہ روز انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے اور جس کے بعد الیکٹرانک میڈیا پر بھی سختی بڑھ گئی ہے، تو اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بشرا بی بی کا باہر رہنا بھی انہوں نے محال کر دیا ہے۔ نہ صرف بشرا اپنا بی بی بلکہ جو ان کی بہنا ہے میٹھی میٹھی بہنا علیمہ باجی، اب ان کا بھی باہر رہنا عمران خان نے دشوار کر دیا، اور پی ٹی آئی کی جو آرگنائزیشن کے جو تھوڑے بہت ان کا امکان نظر آ رہے تھے کہ پی ٹی آئی آئندہ عام انتخابات میں حصہ لے گی اور بلے کا اپنا انتخابی نشان بھی مینٹین ہوگا، وہ بھی گیا سمجھے۔ اور اس حوالے سے قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ جی میں جاؤں گا، بیان حلفی دوں گا، اور میں سب کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان اتنے عرصے سے جو انہیں میر جعفر، میر صادق، غدار، جانور یہ سب کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے کے معاملات کیا ہیں، عمران خان آخر سائفر کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کو کیا چاہیے تھا، ایوان صدر میں جو ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے علاوہ جو ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ جو رابطے ہوئے، یا وزارت عظمیٰ کے آخری ایام میں عمران خان نے حکومت کو بچانے کے لیے اس سائفر کی جو آڑ لی تھی، اس وقت بھی عمران خان کا موقف کیا تھا، وہ سب کچھ بتا دیں گے۔ تو اب کی بار وہ عمران خان کو بچ کر جانے نہیں دیں گے۔
تو ایسی صورتحال میں عمران خان کا بچ کر نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. جہاں تک سوال رہا امریکی اپنا سفارتی عملے کا اور ڈونلڈ لو کا، تو اس کے حوالے سے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں جو سفارتکار ہوتے ہیں ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے، تو ان کو نہیں بلایا جا سکتا. تو یہ بھی خواب عمران خان کا ادھورا رہ گیا. اور اب باقی جو چیزیں ہیں، اگر جنرل قمر جاوید باجوہ عدالت میں آتے ہیں تو عمران خان تو گئے ہو، عمران خان تم تو گئے ہو. اب ناظرین آتے ہیں ایک اہم ترین گرفتاری کی طرف، وہ ہوئی ہے لندن میں. اب پاکستانی اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کے الزام پر میجر جنرل ریٹائرڈ عادل راجہ کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا ہے. سفارتی ذرائع کے مطابق عادل راجہ کو گزشتہ روز لندن میں پولیس نے انکوائری کے لیے بلایا تھا. برطانوی حکام نے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے. عادل راجہ کو پاک فوج کے خلاف عوام میں نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا. عائد الزامات کے مطابق وہ سوشل میڈیا پر پاکستان کے اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد شیئر کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ عادل راجہ اور حیدر مہدی کا فیلڈ کورٹ مارشل ہوا تھا ان کی عدم موجودگی میں، اور اپنا عادل راجہ کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی. تو بہرحال ناظرین عادل راجہ بھی گیا. اب ناظرین آتے ہیں اس معاملے کی طرف جو انتہائی بھیانک، عبرتناک، شرمناک اور بے غیرتی کی ایک انوکھی مثال ہے، بے شرمی کی انوکھی مثال ہے. اس پورشن کو پلیز بچے نہ سنیں، اس پورشن کے لیے بچے تھوڑا سا الگ ہو جائیں، کیونکہ یہاں میرا لب و لہجہ کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے. جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے سابقہ خاتون اول کے سابقہ شوہر، یعنی جو سابقہ شوہر اول، یا اس کو میں یوں کہہ دوں کہ پاکستان کے بغیرت اول یا پاکستان کے ذلیل اول خاور مانیکا کی. تو میرے خیال میں یہ برا نہیں ہوگا. میں پی ٹی آئی کا ناقد ہوں، میں عمران خان کا ناقد ہوں، اور عمران خان کی پالیسیاں، ان کے کرتوت، ان کے کالے سیاہ کرتوت اور چائلڈ ابیوز میں ملوث عمران خان، ڈرگز میں ملوث عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بن کر پاکستان کو برباد کرنے والے عمران خان کا قطعی حامی نہیں ہوں. لیکن میں اس ماں کا حمایتی ہوں کہ جس کے بچے خاور مانیکا کے گھر میں ہیں، اور حتیٰ کہ میں اس ماں کا بھی مخالف ہوں کہ جس نے اپنی حوث کے لیے اور اقتدار کے لیے، پیسے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اپنا وقار داؤ پر لگا دیا، اپنا ماں ہونے کا مقام داؤ پر لگا دیا، اپنے آپ کو نیلام کر دیا کوڑیوں میں. ناظرین گزشتہ روز جو ہے وہ سیشن عدالت میں اپنا ان کے جو خاور مانیکا کے گواہ ہیں لطیف، محمد لطیف، وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا بیان قلم بند کروایا. اور بیان اتنا شرمناک ہے کہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ بچے چلے جائیں. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اکثر گھر پہ آتے تھے، اور کبھی وہ اکیلے آتے تھے، کبھی ان کے ساتھ کوئی خاتون ہوتی تھی، اور کبھی ان کے ساتھ ایک کلین شیو شخص ہوتا تھا. یعنی زلفی بخاری کی طرف ان کا اشارہ ہے یا اون چودھری کی طرف اشارہ ہے. اور خاتون جو ہے وہ میرے خیال میں اپنا پنکی، اپنا وہ فرا گوگی کی طرف ان کا اشارہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اکثر آ کر وہ فرا بی بی کے بشرا بی بی کے کمرے میں چلے جاتے تھے، اور جو ہے وہ ان کی آپس میں انہوں نے تصدیق کی کہ ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ انہیں بوسو کنار کرتے دیکھا، یعنی نازیبا حرکات کرتے دیکھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جب بھی ان کے کمرے میں جاتا تھا تو عمران خان مجھے گالیاں دے کر نکال دیتے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے خاور مانیکا کہتے تھے کہ جاؤ دیکھو، خاور مانیکا کہتے تھے کہ جاؤ دیکھو، تو میں جا کر دیکھتا تھا تو دونوں کے کپڑے اترے ہوئے ہوتے تھے. سلام ہے خاور مانیکا صاحب، آپ کی غیرت کو، شرم کرو، کچھ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، بے غیرت. اب سنتے تھے کہ آپ کی بیوی کپڑے اتار کے کمرے میں کسی اور کے ساتھ ہے، اور جب یہ نہ اپنا کر رہے ہیں سب کچھ کپڑے اتار کے، تو اتنے جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہیں. اور دیکھیں، چور کوئی بھی ہو، چوری کرتے وقت کم سے کم محتاط ہوتا ہے، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. تو میرا پوچھنا یہ تھا کہ لطیف بھائی، کیا وہ اتنے پاگل تھے کہ اندر سے کنڈی بھی نہیں لگاتے تھے؟ اور اگر کل کو آپ سے جج صاحب پوچھ لیں
کہ کیا جب وہ عمران خان کمرے میں اندر جاتے تھے اور جب وہ کپڑے اتار دیتے تھے تو کیا اندر سے کنڈی نہیں لگاتے تھے؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار، کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے؟ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو کہ جیل میں چلے جائیں گے آپ؟ کس چیز کا ڈر ہے کہ آپ کی کرپشن سامنے آ جائے گی؟ کس چیز کا ڈر ہے کہ آپ کے جو اپنے ذاتی جو سیکسول اسکینڈلز ہیں وہ سامنے آئیں گے؟ کس چیز کا ڈر ہے کہ آپ کے بچوں کے کالے کرتوت سامنے آئیں گے؟ کس چیز کا ڈر ہے کہ آپ کے بچوں نے عمران خان کے دور میں جو کرپشن میں پیسہ لوٹا بٹورا وہ ظاہر ہو جائے گا؟ کس چیز کا ڈر ہے کہ عمران خان کے دور میں آپ نے جو مراد سہولیات پیسہ رشوت سب کچھ لوٹا وہ باہر آ جائے گا؟ وہ تو آنا ہے، آج نہیں تو کل وہ تو آ کے رہے گا۔ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ جی وہ لطیف صاحب کا کہنا ہے کہ میں 35 سال سے ان کا ملازم ہوں، ان کے بچوں کو میں نے گود میں کھلایا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہے وہ ان کا آنا جانا 2014 سے ان کے تعلقات تھے، 2015 سے انہوں نے گھر آنا شروع کیا، 2015-16 میں ان کا آنا زیادہ ہو گیا اور زیادہ تر وہ رات کو آتے تھے۔ اور مانیکا صاحب اگر بشرا بی بی کو فون کرتے تھے ان کا فون نہیں لگتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ جی بشرا بی بی کو فون دیں۔ یہ وہی خاور مانیکا جو کل تک بشرا بی بی کو پاک دامن بی بی کہتا تھا۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ آپ خود کو کس گادی کا جو ہے وہ متولی کہلواتے ہیں، یا پھر چلو نہ بھی مانے آپ، اب کیا ہے یہ؟ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ کے لیے کن الفاظ کا چناؤ کروں کہ میری بھی عزت کا بھرم رہ جائے اور آپ کی عزت کا بھی جنازہ نہ نکلے، لیکن آپ تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی چتا کو اگنی دے چکے ہو۔ شرم آتی ہے، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ میرا ناظرین 8 دسمبر تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اور خاور مانیکا کے وکیل سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سے متعلق دلائل دیں کہ آیا ان کا جو مقدمہ ہے وہ زیر سماعت قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب یہ 8 تاریخ کو ڈیسائیڈ ہوگا کہ جو یہ اپنا کیس ہے یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے اس وقت، اور دیکھتے ہیں کہ لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اس سے ابھی جو نیکسٹ میرا پروگرام ویلا کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنی گالہ میں چائلڈ ابیوز، عمران خان چائلڈ ابیوز کیسے کرتے تھے، کس طرح بچیوں کو لایا جاتا تھا، کس طرح عمران خان ان بچیوں کے ساتھ جنسی درندگی کا مظاہرہ کرتے تھے، کس طرح اہم حکومتی شخصیات بنی گالہ پہنچتی تھی، کس طرح وہ لطف اندوز ہوتے تھے، اور کس طرح بچوں کی زندگیاں لی جاتی تھیں، اور کس طرح زمان پارک میں اپنا جنرل عاصم منیر اور اپنا ڈی جی آئی ایس ندیم انجم اور فیصل نصیر پر جو ہے وہ بدترین جادو کے وار کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ سارے معاملات کیا ہیں یہ اگلے ویلاگ میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔